बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब की फाइनल कॉल के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवान दवा हैं। कितने बड़े काफिले हैं ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि उतना इम्प्रेसिव हुजूम हमें नज़र नहीं आया। पंजाब की अगर बिलखुसूस बात की जाए तो मोबिलाइजेशन का लेवल बहुत कम था। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत देर से काफिला चला और ख़बरें आ रही थीं कि अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी के दरमियान इस काफिले को लीड करने पर काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ। अगरचे बुशरा बीबी के तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने इस बात की, इस खबर की तरदीद की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो सहाफ़ती ज़राए पेशावर के वो ये दावा करते हैं कि बुशरा बेगम इस काफिले की जो क़यादत है वो करना चाहती थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको समझाया कि उनके मुतनाज़े बयान की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़ी नुकसान हो चुका है। बहरहाल जी, ये काफिला भी अभी इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। हुकूमत ने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं और हुकूमत इस बात पर पुरज़म है कि किसी को भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। रेड जोन में कोई शख्स नहीं आएगा और जो आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद और जो अमन आमा का कानून बना है उसके तहत हर वो शख्स जो एहतजाज करने की कोशिश करेगा, रेड जोन में आने की कोशिश करेगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बेलारूस का आला सतही वफ्द पाकिस्तान आ चुका है। कल उनके सदर ने पाकिस्तान आना है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है और बाकी जगहों से भी जो काफिले आ रहे हैं, ऐसे लगता है कि वो भी कल सुबह ही इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे। कुछ जगहों पे आँख मचोली भी हो रही है उनके कारकुनों की और पुलिस के दरमियान, लेकिन एक बड़े पावर शो जिसका इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करी थी, जिसकी तवक्को होनी थी, उस तरह का पावर शो में नज़र नहीं आया। बात ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना हुजूम इकट्ठा करके लाएगी, कितने लोग आएंगे, काफिले कितने बड़े होंगे और कितना बड़ा एहतजाज होगा। बात यह है कि हुकूमत ने जिस तरह से इस शहर को बंद किया है, दारुल हुकूमत को मैसूर किया हुआ है, जिस तरीके से मोटरवेज़ को बंद किया है, रास्तों की बंदिश है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है और उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत खुद ही उनके एहतजाज को कामयाब बना देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? इस फाइनल कॉल में भी अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, अगर इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हुई, तो पाकिस्तान की सियासत में ये जो डेडलॉक है, इस डेडलॉक को हल करने की चाबी किसके पास है? वज़ीर आज़म के पास है, इस हुकूमत के पास है, किसी सियासी कायद के पास है, तमाम सियासी कायदीन के पास है या नहीं? कुछ उसका अहवाल आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। एहतजाज की सियासत से मुल्क को मुसलसल नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन डायलॉग की खबरें आईं, डायलॉग शुरू भी हुआ, लेकिन वो मुज़ाकरात आगे क्यों नहीं बढ़ सके? उसकी जिम्मेदारी किस पर डालें? और आज जो लाखों लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट बंद है, हम समझते हैं कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, डिजिटल जो दुनिया है वो बहुत तरक्की कर रही है, हमने पाकिस्तान को डिजिटाइज्ड करना है, लेकिन हम कैसा डिजिटल पाकिस्तान बना रहे हैं कि यहाँ पे आए रोज़ हम इंटरनेट बंद कर देते हैं। जो नुकसान हो रहा है कारोबार का, कारोबार ज़िंदगी का, नौजवानों का, उसकी ज़िम्मेदारी हम किस पर डालें? तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये है कि इस मुल्क को आपने कहाँ ले जाना है? इस एहतजाज की सियासत से आपने इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है? और सियासी जमातें एक दूसरे की दुश्मनी में और -1 के फार्मूलों पे अमल करने की कोशिश में किस हद तक जाएंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 500 से ज़ायद कारकुन और रहनुमा, जिसमें MNAs भी और MPs भी शामिल हैं, वो गिरफ़्तार हैं, जो ख़बरें आ रही हैं। तो ये गिरफ्तारियां करने के साथ साथ हुकूमत ये भी दावे कर रही है कि ये फरमाइशी गिरफ्तारियां हैं, ये खुद चाहते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जो एक दूसरे पे वार हैं वो भी जारी हैं और जो वार करने वाले हैं वो एक दूसरे को हलाशेरी भी करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग आके कहते हैं कि आपके पास बंदे ही नहीं हैं, और साथ साथ उन्होंने रास्ते भी बंद किए हैं। इन तमाम मामलात पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी है। ज़ाहिर आज इंटरनेट भी बंद है, कई जगहों पे मोबाइल सर्विस भी नहीं है, सो कुछ लोगों से हमारा राब्ता नहीं हो पाया, लेकिन प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब। उनसे इस डेडलॉक और इस सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान की सियासत बहुत 1.5-2 साल से एक ही नुक्ते पे है, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किसने करने हैं और वो किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? आपको लगता है कि आज की जो सूरत हाल है, जब हम बात कर रहे हैं,
یہ صورتحال کس کے حق میں جا رہی ہے؟ سیاسی طور پہ اس کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ نقصان ملک کا ہو رہا ہے، نقصان اس ملک کے لوگوں کا ہو رہا ہے جو پہلے سے ہی بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ تو نہ گورنمنٹ کو پرواہ ہے نہ اپوزیشن کو پرواہ ہے۔ یہ تو ایک کھیل بنا لیا انہوں نے کہ ہمیں ایک اقتدار چاہتا ہے، دوسرا بھی اقتدار چاہتا ہے، انہوں نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، کل اس نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ تو یہ تماشے لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی آج ملک کی بات نہیں کر رہا۔ سب سے بڑی بدنصیبی جو ہماری یہ ہے کہ آپ حکومت کو سنیں، اپوزیشن کو سنیں، کوئی ملک کی بات نہیں کر رہا۔ تو دھرنا جہاں تک یہ مارچ ہے، یہ کوئی 5ویں 6ٹھی کال ہے پچھلے 3-4 مہینے میں۔ حکومت شہر بند کر دیتی ہے، دارالحکومت خود محصور ہو جاتی ہے۔ جتنے کنٹینر آج لگے ہیں میرے خیال سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں لگے، اور میرے خیال جتنا انتظام ہم کنٹینر لگانے پہ کرتے ہیں، اگر حکومت چلانے پہ اتنی کوشش کریں تو کافی دور جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا اور حکومت کا یا پی ٹی آئی کا اور مقتدرہ کا جو معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل کرنے کا کسی کے پاس کوئی طریقہ ہے، نیت ہے، کوئی چاہتا ہے اس کو حل کریں، یا ہمیں اس میں سٹک رہنا سوٹ کر ہے اس وقت؟ نہیں، حل نکلتا ہے جب یہ پتہ چلے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ تو سارے اقتدار ہی چاہتے ہیں مجھے کرسی مل جائے۔ ماضی کو ذرا سبق حاصل کر لیں، ماضی میں ہوا کیا ہے۔ 2018 میں بھی الیکشن چوری ہوئے، کیا ملک بہتر ہوا؟ پھر 2024 میں الیکشن چوری ہو گئے، کیا ملک بہتر ہوگا اس سے؟ تو آج ملک کو چاہیے لیڈرشپ، جو ہماری یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جیسی بھی ہے، یہ مسلح افواج اور فوج، یہ جوڈیشری، یہ اب ان کو مل کر بیٹھنا پڑے گا۔ یہ کھیل زیادہ دیر چل نہیں سکتا، کیونکہ ملک نہیں چل رہا اور نہ ہی چل سکتا ان حالات میں۔ لیکن پی ٹی آئی کے اوپر بھی بہت سارا لوگ بلیم ڈالتے ہیں کہ آپ بھی ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے، آپ نظام کا حصہ بھی بن گئے ہیں، لیکن ساتھ آپ جو ہیں وہ ڈو اور ڈائی کی سیاست بھی کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ڈو اور ڈائی کی سیاست والے حالات ہیں عمران خان صاحب کے لیے اتنے فیوریبل، جس طرح سے ان کی پارٹی کی صورتحال ہے، جیسے انہوں نے خود ہی ان کا جو بریک اپ تھا مقتدرہ کے ساتھ، ظاہری بات ہے وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، وہ تو ایک پبلک ڈومین میں سب کی نالج میں ہے۔ دیکھیں، یہاں کوئی بری ذمہ نہیں ہے، سارے برابر کے حصے دار ہیں معاملے میں۔ عمران خان صاحب بھی اسی طریقے سے آئے تھے جو یہ حکومت آئی ہے۔ انہوں نے 4 سال میں کوئی کام کیا، اس وقت بھی ملک نہیں چلا، آج بھی ملک نہیں چل رہا، یہ بات مستقل ہے۔ آج ہر سیاسی جماعت کے پاس حکومت ہے، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ملک کے عوام کو کچھ کر کے دکھا دیں۔ اگر پی ٹی آئی کا کوئی دعویٰ ہے تو خیبر پختونخوا میں آج مثالی حکومت ہونی چاہیے تھی۔ پی ایم ایل این تو اقتدار میں ہے، وفاق میں بھی، صوبے میں بھی، کیا وہاں پر کوئی حکومت چل رہی ہے؟ کیا عوام کو فلاح مل رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے پاس پچھلے میرا خیال ہے 16 سال سے حکومت ہے سندھ کے اندر، کیا وہاں کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ وہاں عوام کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ اب یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں نا، یہ تو پارٹ آف ڈسکورس، جو آپ کا پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ یہ ہے کہ آپ بندے ان کے گرفتار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ وزیر اطلاعات آ کے کہتے ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں، فرمائشی پروگرام ہے کہ ہمیں گرفتار کریں۔ ہماری سیاست میں ہو سکتا ہے ایسا ہوتا رہو، آپ نے ساری زندگی اس سیاست کو دیکھا کہ آپ شوق سے ہو جاتے ہوں گے گرفتار، لیکن یہ جو آپ نے رستے بھی بند کیے میں اور پھر آپ نے کہتے ہیں 100 بندے بھی نکال کے دکھا دو ہمیں، یہ کہاں جائے گا معاملہ؟ ان کو 100 کے ایک آدمی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سیاست کا مقصد حل ہو گیا ہے، حکومت خود ہی کرتی ہے ہمیشہ۔ آج آپ دیکھ لیں نا، یہ جہاں بیٹھے ملک کا دارالحکومت ہے، ہر سڑک پہ کنٹینر لگے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ چھوٹی سڑکوں پہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں، سڑکیں کاٹ دی ہیں۔ میرا گاؤں یہاں سے 80 کلومیٹر ہے، وہ وہاں پنجاب اور کے پی کی سرحد ہے، وہاں بھی ایک 10 فٹ کا کھڈا مارا ہوا ہے، یہاں سے 80 کلومیٹر دور۔ تو یہ کون سی سیاست ہے؟ اس لیے عمران خان، پی ٹی آئی، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت ان کا کام خود کرتی ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی ذرا سیاسی طور پہ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ نے ایک فائنل کال دے دی، ایک سیاسی جماعت نے ڈو اور ڈائی کہہ دیا، اگر اس دفعہ بھی وہی ایپیسوڈ ہوتا جو پچھلے آپ نے کہا کئی بار احتجاج کے لیے بلا چکے ہیں وہ لوگوں کو، پھر ان کی سیاست کس طرف جائے گی؟ پہلے ہی بند گلی میں کھڑے ہیں وہ۔ دیکھیں، اپوزیشن کی سیاست چلتی رہتی ہے، اپوزیشن کی سیاست، ان کو کچھ بھی نہ کریں، حکومت کی ناکامی ان کی سیاست بن جاتی ہے۔ تو حکومت تو جتنی ناکام آ جائے، اس سے پاکستان کی تاریخ میں
वफाकी हुकूमत इतनी नाकाम कभी नहीं रही। हर मसले में ना कोई फैसला है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई डायरेक्शन है, रोज़ रोज़ नई बातें सुनते हैं। जो हुकूमत अपोजिशन को इस तरह मैनेज करे जिस तरह आज आप कर रहे हैं, आप तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा। कितने दिन आप बंद रखेंगे? अगर कल तक काफिला नहीं आता, कल भी मुल्क बंद रहेगा। इंटरनेट आपने बंद किया हुआ, ये आपकी बिल्डिंग जो है इसमें मेरे ख्याल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर इस बिल्डिंग के अंदर है। आज एक आदमी नहीं है जी, ऐसे ही। और ये इसका मतलब ये है कि जो ये काम करते थे ये इनको अब फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। वो जो बाहर के मुल्क हैं वो कहेंगे यार आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, यहाँ तो 1 मिनट इंटरनेट बंद नहीं हो सकता, आपका तो इंटरनेट कभी स्लो हो जाता है, अभी आज कल शाम से बंद है। तो हम क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ कि हमें इन बातों की परवाह नहीं है? इंटरनेट क्यों बंद किए हुए आपने? कौन सी क़यामत आ जाएगी? ये एक खौफज़दा हुकूमत है। जब हुकूमत के पास मैंडेट ना हो वो खौफज़दा रहती है, क्योंकि उसको अवाम की तायीद हासिल नहीं होती, अवाम के अंदर मकबूलियत नहीं होती। तो ये इस किस्म के मामला नहीं चल सकता। आज आपको बैठ कर सबको बैठना पड़ेगा और आगे के रास्ते का तयन करें, इसके अलावा कोई आपके पास तरीका नहीं है। ये -1 की सोच है, क्योंकि ज़ाहिर है पीटीआई के साथ तो हुकूमत बैठती भी है। पीटीआई को आपने कमेटियों के मेंबर्स भी बनाया हुआ है, कमेटियां कुछ दी हुई हैं पार्लियामान में, निज़ाम में आप उनके साथ चलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, स्पीकर साहब भी मिलते हैं। तो ये समझा जाए कि ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज सिर्फ इमरान खान साहब के लिए है कि वो सियासत से बाहर है। -1 आपको पता है कई बार पाकिस्तान की सियासत में -1 की बातें होती रही हैं। पाकिस्तान में जब से सियासत में आए तो -1 चल रहा है। पहले माइनस बेनज़ीर भुट्टो थी, फिर माइनस नवाज शरीफ हो गए, फिर माइनस दोनों हो गए, फिर माइनस सारे हो गए नहीं, फिर वो आ गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, फिर उसमें फिर माइनस करना, फिर 2018 में दोनों माइनस हो गए, इस दफ़ा इमरान खान साहब माइनस हो गए। तो ये माइनस का फार्मूला चलता नहीं है बदकिस्मती से, ये नाकाम फार्मूला है। माइनस सिर्फ पाकिस्तान के अवाम कर सकते हैं। आपने यहाँ जमातों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, रफ़ी भुट्टो को फांसी लग गई, क्या उसकी जमात माइनस हुई? लेकिन जब वो 2008 में हुकूमत में आए और परफॉर्म नहीं किया तो पाकिस्तान के अवाम ने उनको माइनस कर दिया, एक सूबे तक महदूद हो गए। इस तरह इस दफ़ा जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आप देख लें, जो 16 महीने की PMLN की परफॉर्मेंस थी उसने बहुत नुकसान पहुँचाया PMLN को। एक ब्रेक ले लूँ। ये जो परफॉर्मेंस की आप बात करते हैं, मैं खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि मैं ज़ाहिर है बार बार उन पर बात होती है कि वो एहतजाज करने के लिए आ जाते हैं उनके वज़ीर आला। वहाँ कुछ सहाफ़ियों से मैं पूछ रही थी कि वहाँ के लोगों का परफॉर्मेंस के हवाले से क्या मेयार है, तो उन्होंने कहा उनको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस का वादा करके PTI आई नहीं। तो यहाँ पे एक इनकलाब की सोच है, कुछ उस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो इनकलाब की सोच है ये इसमें परफॉर्म करना, आवाम की खिदमत करना, उसका महवर और मरकज़ क्यों नहीं है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। बात हम कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब से। अब्बास साहब, आपने परफॉर्मेंस की बात की कि हुकूमत की आज की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। परफॉर्मेंस का मेयार पाकिस्तान में आपको लगता है कि वाकई पंजाब में शायद इसको गेज किया जाता है? खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोगों से वहाँ जाना भी होता है, वहाँ पे लोग, हम यहाँ पे बैठ के कहते हैं ना PTI ने वहाँ पे 10 साल से ज़्यादा उनकी हुकूमत को भी हो गए, उन्होंने क्या वहाँ पे ऐसा इनकलाब लेके आए वो परफॉर्मेंस के हिसाब से, तरक्की के हिसाब से? वहाँ तो मसाइल गंभीर हो गए, वहाँ पे तो दहशतगर्दी वापस आ गई है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें तो इनकलाब चाहिए, हम तो जो है वो इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज और वो आंखें दिखाता है सबको, हमें तो ये पसंद है। तो मतलब ये किस तरह की पॉलिटिक्स दुनिया में भी शायद ये हो रहा है और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है? नहीं, दुनिया देखिए, इनकलाब क्या रिफॉर्म है ना, लोग अपने हालात बेहतर चाहते हैं। तो वहाँ पर परफॉर्मेंस की जो बात, ये भी परफॉर्मेंस की बात ही है, लेकिन जो असल मसला ये है कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पाकिस्तान में बिकता है, बिक गया है, और इमरान खान साहब ने 2022 में उसको बेच दिया। जो उनकी KP की हुकूमत है, 2013 वाली एक अच्छी हुकूमत नहीं थी, 2018 वाली बुरी थी, आज बदतरीन है। लेकिन लोग वोट आज फिर भी शायद PTI को डाल देंगे, इसलिए कि वो PTI से ज़्यादा बड़ी खराबी समझते हैं PMLN को और पीपल्स पार्टी को। तो ये हुकूमत में जो नाकामी होती है दूसरी जमातों की, वो आपको तक़वियत अपोजिशन को देती है। इसलिए आज PTI मेरी नज़र में पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ नहीं कर रही।
دوسری جماعتیں پولیٹیکل کیپٹل لوز کر رہی ہیں، صحیح. ان کی سیاست کمزور ہو رہی ہے اس کیا سارے عمل طریقہ سے. ہے کہ کیپٹل بھی آپ اپنا لوز نہ کریں اور حالات کو بھی نارملائز کر لیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا کہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں اور پھر ایک کہا گیا کہ ڈیڈ لاک ہے، اور اب پھر سب مکر گئے اور ان کا جو کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ایسے مذاکرات نہیں ہوتے. تو یہ جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھاتی جا رہی ہیں اور کمزور ہوتی جا رہی ہیں، اس سے کیسے مطلب آپ کو لگتا ہے ریئلائزیشن نہیں ہے؟ کیا نواز شریف کو اتنی سیاسی ان کا شعور نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ نہیں پا رہے، زرداری صاحب نہیں دیکھ پا رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں دیکھ پا رہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھنا چاہیے لیکن اقتدار میں نظر نہیں آتا. جو آپ اقتدار کے لیے ہر اصول کا سودا کر لیں، اپنا ضمیر بیچ دیں، پھر یہ چیزیں نظر نہیں آتی. ملک کی فلاح نظر نہیں آتی، عوام کی تکلیف نظر نہیں آتی. ہم آج اس نہج پہ پہنچ گئے. لیکن خان صاحب بھی تو ملک کی فلاح کے لیے کچھ نہیں کر رہے نا. وہ بھی آج ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی گارڈین میں رپورٹ چھپی ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل سے انکار نہیں کروں گا. دیکھیں جو 4 سال ان کے تھے حکومت کے، بدترین تھے اس ملک میں، کرپٹ ترین حکومت تھی، وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی. لیکن وہ سب چیز کو اوور شیڈو کر دیا جو 2022 میں جو عدم اعتماد کے بعد جو کچھ ہوا، جو حکومت آئی وہ بھی کچھ نہ کر سکی. جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ان کے پاس تھا وہ ادھر آ گیا. تو ان کی سیاست چل رہی ہے. عمران خان صاحب جو مرضی کہتے رہے، سیاست چلتی رہے گی. کیونکہ آج اگر یا تو پی ایم ایل این پرفارم کر رہی ہوتی، کوئی ایسی سیاست دیتی ملک کو جو عوام پسند کرتے، کوئی ریفارمز کر رہی ہوتی تو کوئی بات بنتی، پیپلز پارٹی کچھ کر رہی ہوتی. اب لوگ تو، مجھے کوئی شخص نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ میں نے پچھلے الیکشن میں ووٹ جو تھا وہ پی ٹی آئی کو دیا تھا تو میں شرمندہ ہوں، اب میں دوں گا پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو. لیکن آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں نہیں ہم نے غلطی کی، اب ہم نہیں ووٹ دیں گے فلانی جماعت کو. تو یہ سیاست جو ہے اپوزیشن میں، اپوزیشن کچھ کرنے کی، پہلے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، سیاست ان کی چل رہی ہے. جیل سے بیٹھے کال دیتے ہیں، ملک کا دارالحکومت بند ہو جاتا ہے. اس سے بڑی سیاسی قوت کیا ہوگی کسی کے پاس؟ لیکن یہ بھی بتائیں کہ ظاہری بات ہے جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کے تو معاملات پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بہت اچھے نہیں چل رہے، ہر روز تو وہ بھی خفا ہو جاتے ہیں. لیکن خان صاحب کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ بیٹھنا پڑے گا، یا واقعی اس احتجاج سے خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ اتنا پریشر ہو جائے گا؟ آج میں عارف علوی صاحب کی بات سن رہی تھی، انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کا وقت نکل چکا ہے. واقعی اتنا دباؤ وہ پیدا کر لیں گے؟ ملک تو بند ہے لیکن دباؤ جو عوامی دباؤ کی ضرورت ہے اس ڈیل کے لیے جو وہ چاہتے ہیں. دیکھیں جو پی ٹی آئی کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ وہ آج ملک کی بات نہیں کر رہے، وہ عمران خان کو جیل سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں. ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، یہ بھی ناکامی کی داستان ہے. اگر آپ ملک کی بات کریں، آپ ملک کو چلانے کی بات کریں، پھر بات بنے گی. آپ یہ نہیں، یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا؟ آپ لوگ بھی نہیں، سارے جیل میں ڈالے نا. میں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آج عمران خان صاحب جیل میں، چلے انہوں نے ہمیں ڈالا کوئی بات نہیں، وہ اس کا جواب جہاں بھی وہ آج احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو مطلب یہ تو ہر جگہ لابیز بھی ہائر کر رہے ہیں، ہر جگہ جا کے خط بھی لکھ رہے ہیں، ہر جگہ اس بات کا رونا ہے. ہم تو سارے جیل میں تھے لیکن ہم یہاں عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے. اور ٹھیک ہے، وہ دیکھیں عدالتیں تو پیش ہوتے ہیں، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیں. ٹو رانگز. آپ کو آج اگر حکومت اپنی تاثر بہتر کرنا چاہتی، ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی، تو ایک تبدیلی لے آتی. عمران خان کو چارج کریں، فرد جرم عائد کریں، کیس چلائیں. آپ جیل میں رکھنا میں سمجھتا ہوں کبھی کسی کے حق میں نہیں. میں نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سارے رہنماؤں نے پریس کانفرنسز کی، انکلوڈنگ احسن اقبال صاحب. ظاہر وہ سینئر وزیر ہیں آپ کے ساتھ، آپ نے کئی بار ان کے ساتھ ظاہر کام کیا ہے، اس لیے ان کا میں ذکر کر رہی ہوں. انہوں نے یہ کہا جی کہ 9 مئی کیونکہ ہوا ہے اور ہم سب نے دیکھا ہے، اس لیے ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے بالکل ٹرسٹ مت کریں، آپ پروسیکیوٹ کریں. 9 مئی سانحہ ہے ملک کے لیے. اگر اس ملک کے عوام، چاہے وہ 10 ہوں، 1000 ہوں، 500 ہوں، اس ملک کی فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوں، یہ ملک کے لیے سانحہ ہوتا ہے. یہ ہوا ہے آج 1.25 سال 1.5 سال ہونے لگا ہے. آپ نے پروسیکیوٹ ہی نہیں کیا کسی کو. آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہوا؟ آپ کئی بار یہ میرے پروگرام میں کہہ چکے. میری سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے بات باہر ہے. یقین کریں کہ بھئی ہوا ہے، آپ کے پاس
ثبوت شواہد ہیں، ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے، آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں، اس بات کی تہہ تک پہنچے کہ کیا یہ سازش تھی یا کیا یہ وقتی طور پر ہو گیا، ہاں یہ بھی آپ فیصلہ نہیں واقعہ بھی تو ہوا ہے نا، نہیں، جیسے بھی ہوا۔ دیکھیں واقعہ ہوا ہے اور بڑا افسوسناک اور خطرناک واقعہ ہے، اس کی کوئی شخص تائید نہیں کر سکتا، لیکن حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، یہ چوائس نہیں ان کے پاس کہ ان لوگوں کو نہ پکڑیں جو وہاں پر موجود تھے یا جو حملہ آور ہوئے۔ بہت سے بے گناہ لوگ پکڑے گئے جو وہاں سے گھوم پھر رہے تھے، کوئی ٹیلی فون کا نظام میں آ گئے، لیکن کوئی شخص لیکن بھی عباسی صاحب بہت بڑی بڑی ایف آئی آریں جن لوگوں پہ ہوئیں، بہت بڑے بڑے الزامات لگے، وہ آج کوئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، تو مطلب اٹ سیلف یہ ایک ناکامی نہیں ہے کہ نہیں، بالکل ناکامی ہے بھائی۔ آپ آج تو اب پروسیکیوٹ کر ہی نہیں سکتے، لیٹ ہو گیا؟ 1.5 سال کے بعد کیا کوئی شخص نہیں مانے گا۔ آپ حکومت تھے، حکومت کا کام ہے ثبوت اکٹھے کرے، فرد جرم عائد کرے اور ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو۔ جیسے کیپٹل ہل حملے پہ ہوا، جی وہاں بھی ٹائم لگا لیکن سزائیں مل گئی لوگوں کو، انہوں نے پروسیکیوٹ تو کیا نا لوگوں کو، آپ نے یہاں کسی کو پروسیکیوٹ ہی نہیں کیا۔ اب اس کے بارے میں بات کرنا فضول ہے، تاریخ ایسا بن گیا۔ عدالتوں کا آپ کو لگتا ہے اس میں کردار ہے، ان کی وجہ سے نہیں ہوا یا سیاسی کمزوری یا ڈیفینسو پہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا؟ دیکھیں مجھے میری سمجھ سے باہر ہے، یقین کریں۔ نہیں آپ ظاہر اگر ہر ایک طرح طرف کے ہم لوگوں کہتے سے ہیں، ملتے ایک طرف ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا ثانیہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہے بدترین ثانیہ۔ جو ہوا، لیکن کیا لوگوں کو پروسیکیوٹ نہ کرنا ثانیہ نہیں ہے کہ آپ نے جرم کو عام جرم سمجھا چلنے دیں، جی کوئی بات نہیں، ہم تو نہیں پکڑیں گے کسی کو فرد جرم نہیں عائد کریں گے، عدالتیں میں نہیں جائیں گے، یہ کون سی منطق ہے؟ پہلے 10 لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں ہوئی ہیں ابھی 2 دن پہلے 10 مجرموں۔ پتہ چلنا چاہیے تھا نا، عوام کے سامنے ٹرائل ہوتا کہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے۔ آج 1.25 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد آپ سزا دے رہے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے۔ اب کیا چوائسز ہیں آپ کے خیال میں حکومت کے پاس بھی؟ دیکھیں فوج تو ایک ہی پالیسی اپنائے ہوئے، اور ابھی بھی ان کے جو ذرائع ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے ذرائع جو میڈیا پہ نیریٹو آتا ہے انہیں ذرائع کے ذریعے آتا ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کی آج بھی وہی ضد ہے، ابھی بھی انہوں نے جن لوگوں کو کہا کہ گو اہیڈ ہے مذاکرات کے لیے، انہوں نے کہا بات انہی سے کریں جن کے پاس طاقت ہے۔ تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ تو آپ ایک ہی چکر میں گھومے جا رہے ہیں، اس سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے کسی کے پاس بھی؟ حکومت کہتے ہیں طاقت ہمارے پاس ہے تو ان سے بات کر لیں گے، حکومت بھی کہنے کے قابل نہیں ہے کہ ہم اختیار یا طاقت رکھتے ہیں، بدقسمتی تو یہ ہے نا۔ نہیں حکومت والے تو کہتے ہیں نا کہ سیاسی جماعتیں ہم ہیں، آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں، بار بار کہتے ہیں۔ پھر بات کریں نا، پھر کیس کس نے بنایا ہے؟ میاں صاحب پہ کیس بنے تھے نا، کس نے بنائے تھے؟ آج عمران خان پہ کیس بنے، کس نے بنائے ہیں؟ کیا کیس ہیں؟ کیا حکومت کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ریلیف دیں، جو ریلیف آپ وہ مانگ رہے ہیں؟ نہیں ہے تو پھر مان لیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا۔ حکومت تو یہ کہنے کے قابل نہیں ہے کہ ہم بااختیار ہیں، اس لیے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں، وہ بھی غلط بات ہے، وہ ایک غیر آئینی بات ہے۔ اب کیا بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے؟ وہ کیا ڈیلیور کریں گے آپ کو؟ ان کے پاس کون سا آئینی اختیار ہے آپ کو جیل میں رکھنے یا نہ رکھنے کا؟ لیکن خدا نہ خواستہ آج جہاں پہ آج تو ابھی ظاہر ہے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، کل تک پہنچیں گے، کل بھی ملک بند رہے گا۔ پچھلی بار آپ نے دیکھا تھا ڈی چوک پہ ہاتھا پائی لوگوں کی شروع ہو گئی تھی پولیس والوں کے ساتھ، کوئی تصادم کی صورتحال دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، کس کو بلیم جائے گا؟ ایک بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، کل ان کے سردار سب ہیں۔ کو جائے گا جب آپ نے ڈائیلاگ نہیں کیا۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست ایک آپس میں بات چیت کرنے کا نام ہے، یہ نفرت کا نام نہیں ہے، دشمنی کا نام نہیں ہے، بات چیت کریں۔ عمران خان نے یہی راستہ اپنایا تھا، دشمنی کا، نفرت کا، بدتمیزی کا، آپ نے بھی وہی راستہ اپنایا ہے، نفرت، بدتمیزی، دشمنی۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں پہلے نکالیں جیل سے پھر بات کریں گے۔ بھائی ان کو چھوڑیں نا، آپ کے پاس یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ نے سارا شہر بند کیا ہوا ہے، ملک سارا بند کیا ہوا ہے، موٹر وے سارے بند ہیں، آپ اتنے خوفزدہ ہو گئے۔ اگر آپ کو عوام کی تائید ہے، کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر کہ ٹھیک ہے یہ جگہ ہے، یہ پولیس کھڑی، یہ جگہ ہے، پریڈ گراؤنڈ میں آؤ، جلسہ کرو، گھر جاؤ۔ آپ میں اتنی جرت ہونی چاہیے تھی۔ آج میں آپ کو یہاں کتنے مظاہرین آ جائیں گے؟ 10,000، 20,000، 30,000؟ میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں آج 60,000 پولیس والے یہاں پر ہیں، ایف سی بھی ہے، رینجر بھی ہے۔ آپ کس بات سے خوفزدہ ہیں یار؟ یہاں نشان لگائیں سڑک کے اوپر، یہ راستہ ہے، یہ جگہ ہے، جلسہ کریں، گھر جائیں، نہیں جاتے ہم گرفتار کریں گے۔ یہ حکومت کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر آپ ملک کے تنصیبات پر حملہ آور ہوں گے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو روکے، چاہے گولی سے روکے۔
یہ کسی دوسرے کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ جتھے بنا کر آپ کے دارالحکومت پر حملہ آور ہو جائے. ایک بریک اور لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. اور آخر میں کچھ ظاہر ہے سیاست اب سٹک ہے اس ایک چیز میں, لیکن اس ملک میں بہت کچھ ضروری کام بھی ہونے ہیں, وہ پوچھیں گے عباسی صاحب سے کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی کیپیسٹی ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی عباس صاحب, بدقسمتی سے جب ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ سیاست کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. اس ملک میں سیاست کے علاوہ بات ظاہر ہے تبھی کریں گے جب حکومت سیاست کے علاوہ کوئی اور کام کرے گی. اور سیاست ظاہر ہے کرنا, سیاست ہے بھی نہیں پھر بھی بات کر رہے ہیں. ہاں مطلب میں یہی کہنے لگی تھی کہ سیاست بھی کوئی نہیں ہے. اس ملک میں کیا ہے, اس ملک کا کیا بنے گا, یہ ملک ایسے ہی. یہی آپ کا پارلیمان یہ بات ڈسکس کر رہا ہوتا. آج ٹی وی چینل پر یہ بات ڈسکس ہوتی کہ ہم ملک کو کہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں. آج اس ملک کے پولیٹیکل لیڈر ایک ٹیبل میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اگر پورا ملک عمران خان کے جیل میں ہونے پہ رکا ہوا ہے, پھر ہم سب کی بڑی بدنصیبی ہے کہ ایک شخص کے جیل میں ہونے کی وجہ صاحب سے. جو ہیں وہ فضائی دورہ کر رہے ہیں اٹک اور پنڈی کا. میں نے کہا محسن نقوی صاحب فضائی دورہ کر رہے ہیں وہ پنڈی اور اٹک کا. اس وقت بالکل کرنے چاہیے, ان کی ذمہ داری ہے. موٹر وے بند ہونا ان کی ذمہ داری ہے, کاٹنا ان کی ذمہ داری ہے, کنٹینر ان کی ذمہ داری ہے, وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ تو اس کے پیچھے حکومت ہوتی ہے نا. داخلہ خود تو آپریٹ نہیں کرتا. یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. کیونکہ حکومت میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ بتا سکے اگلے کو, ڈائلاگ ہو آپ کو اپوزیشن سے, پارلیمان میں سب بیٹھے ہوئے کہ بھئی یہ جگہ ہے, آپ تشریف لائیں, آ کر یہاں پر جلسہ کریں اور جائیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا عباس صاحب کہ پی ٹی آئی وہ ایسی کوئی ریزنیبل باتیں یا طریقہ کار اپناتی نہیں ہے؟ یعنی کہ 2-3 دفعہ بات چیت ہوئی, آپ کو بھی یاد ہوگا جب پہلے دھرنا تھا اس وقت بھی, پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, عدم اعتماد کا جو پورا پروسیس تھا اس کے بیچ میں بھی, تو جو بات خان صاحب کو جا کے ان کے لوگ کہتے تھے اس سے مکر جاتے تھے. تو اب کبھی کبھی آپ ایسی یونیک سچویشن میں پڑ جاتے ہیں نا, آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت اگر بے بس ہے تو واقعی ٹھیک بے بس ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم کس سے بات کریں, اگلا کہتا ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی. بھائی آپ بے بس نہیں ہو سکتے, حکومت بے بس نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس میں بالکل آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے تھے کہ یہاں پر کوئی کام نہیں ہوگا. ان کا ایک ڈکلیئرڈ معاملہ تھا, پالیسی تھی کہ ہم نے اپوزیشن کی بےزتی کرنی ہے, ہم نے اپوزیشن کو گالی نکالنی ہے, ہم نے اپوزیشن کو جیل میں ڈالنا ہے. یہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی تھی. آپ بھی یہ پالیسی ڈکلیئر کر دیں, یا آپ حکومت کا جو طریقہ کار ہے, جو پارلیمانی جمہوری طریقہ کار ہے, کہ بھئی اگلے کو کہہ دیں یہ لائنز ہیں, ہاں یہ اسٹیٹ کی آپ نے آپ یہاں پر آئیں, یہاں پر جائیں, ورنہ حکومت کارروائی کرے گی, ورنہ ہمارے پاس جو 60,000 پولیس ہے آپ پہ کارروائی کرے گی. اتنی بات ہے. آپ میں وہ آج اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہہ سکیں. یہ بدنصیبی ہے. یہ اس بدتمیزی کے ڈر سے ہے. نہیں جی, یہ معاملہ وہی ہے جو عمران خان صاحب کا تھا. عمران خان صاحب کی حکومت کیوں نہیں چلی؟ عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا. یہ حکومت کیوں نہیں چلتی؟ لیکن عمران خان صاحب تو ظاہر ہے کہتے ہیں میں بڑا پاپولر ہوں, اس حکومت کے پاس ظاہر ہے وہ پاپولیرٹی والا شاید نہیں ہے. سر وہ پاپولر بے شک ہوں, ان کے پاس 18 میں مینڈیٹ نہیں تھا, الیکشن چوری ہوا تھا. یہ حکومت بھی الیکشن چوری کے نتیجے میں آئی ہے. ہم جتنے الیکشن چوری کریں گے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتا جائے گا. اس اب بات کو عمران اگر خان ہمیں صاحب سمجھ جو نہیں ہیں آئے گی, ان کی جماعت ہی کہتی ہے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی واپس لیں. اب 26 آئینی ترمیم کیسے واپس ہوگی؟ اس کا تو ایک طریقہ کار ہے. اب ہم کہیں کہ نہیں ہمارے طریقے سے سارا کچھ ہو. وہ کہتے ہیں امن عامہ کا قانون بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بنیادی حقوق کے متصادم ایک قانون بنا ہے کہ آپ کو جو فریڈم آف موومنٹ, فریڈم ٹو اسمبل, وہ آپ نے لے لیا اس قانون کے تحت. لیکن اب قانون بن گیا ہے, اس کے کیا حل کریں؟ ترمیم ہو گئی ہے, کیا حل کریں؟ سر بہت سے قانون بنے ہوئے ہیں, بہت سی ترامیم پہلے بھی غلط ہوئی ہیں, یہ ترمیم بھی غلط ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ اس کی تمام لیجسلیشن دیکھ لیں بشمول آئینی ترمیم کے, سب بدنیتی پر اور حکومت کو زیادہ اختیارات دینے پر ہیں. اس میں عوام کی بات نہیں ہے, اس میں ملک کی بات نہیں ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم بہت بڑی خرابی کا باعث ملک میں ہوگی کہ آج ایگزیکٹو نے قبضہ کر لیا ہے عدلیہ پر. لیکن عدلیہ نے بھی تو ایگزیکٹو میں کتنا زیادہ اوور سٹیپنگ کی, کتنی کی, ریپیٹڈلی کی, وہ بھی تو نہیں رکے. جی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نظام کو تباہ کر دیں. وہ عدلیہ میں چند لوگوں کی شرارت تھی, آپ نے شرارت کو روکنا تھا. اس کا ایک طریقہ ہے سلیکشن آف ججز.
اپنے آج ایگزیکٹو عدلیہ کو چلا نہیں سکتی. جو آپ نے اختیار دے دیا ہے کہ آج ایگزیکٹو عدلیہ کو چلائے گی, جج بھی وہی بنائے گی, جو بینچ ہے وہ بھی بنائے گی, جو چیف جسٹس پاکستان جو ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے, کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس ہوں گے, جس کو حکومت بنائے گی. آپ نے حکومت ججز کی پرفارمنس کو بھی حکومت اسیس کرے گی. یہ معاملہ کو درست نہیں ہے, یہ نظام چلتا نہیں ہے. اب اس نظام میں اور اس ڈیڈ لاک میں جو پی ٹی آئی اور حکومت کی یا عمران خان صاحب کی وجہ سے پورے نظام میں ایک ڈیڈ لاک ہے, اس کا حل کیا ہے؟ آپ ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت آپ نے بنائی ہے, وہ سیاسی جماعت بہت سارے مسائل پہ بات کرتی ہے. یہ جو پالیٹکس کا حال ہے, اس کا حل آپ لوگ کیا تجویز کرتے ہیں؟ یہ پالیٹکس نہیں ہے. ڈیڈ لاک یک طرفہ نہیں ہوتا, ڈیڈ لاک دو طرفہ ہوتا ہے. عمران خان جو اپوزیشن میں ہے, اپوزیشن کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بات ہی کرتی ہے نا, تنقید کرتی ہے. تو اگر آپ وہ حق بھی لے لیں گے, آپ اپوزیشن کو جیل میں ڈالیں گے, تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. پھر آپ کی اپنی دیکھیں حل کیا ہے اور کس کے پاس ہے؟ آج ایک حکومت ہے جو شہباز شریف صاحب کے پاس حل ہے. جی شہباز شریف صاحب کے پاس حل ہے اس میں. ملک کی اعظم میں حل ہونا چاہیے, ورنہ وہ کرسی چھوڑ دیں اگر حل نہیں ہے. اور کس کے پاس ہو سکتا ہے حل؟ سب کے پاس ہے. اس میں فوج بھی انوالوڈ ہے, اس میں جوڈیشری بھی انوالوڈ ہے. بیٹھے ایک ٹیبل پر. یقین کریں یہ بدقسمتی ہوگی, تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. یہ آج 6-8 آدمی اگر ملک کے لیے ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے, چاہے وہ عمران خان ہو چاہے جو بھی ہو, تاریخ معاف نہیں کرے گی. میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں. ایک ٹیبل پر بیٹھیں, آگے کے راستے کا تعین کریں. آپ کا ملک نہیں چل رہا, اس بات کا اعتراف کر لیں کہ ملک نہیں چل رہا اور نہ اس طرح چلے گا. ایک جو ظاہر ایک بڑی لیمن سی بات لگتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب سے لوگوں کو یہ بھی ڈر ہے کہ وہ واپس آئیں گے تو وہ ویسے ہی ریونج لیں گے جیسے وہ پہلے, اس سے زیادہ مزید سخت ہو جائیں گے. ان کے اپنی پارٹی کے سینئر لوگوں کو میں نہیں کہتے سنا کہ وین ہی ول کم بیک تو وہ تو ایک مطلب انتہا کی جو ریونج فل ہوگا. سر کم بیک اگر اس ملک کی عوام نہیں کرنا ہے نا. نہیں, وہ بشریٰ بیگم نے ابھی جو ویڈیو پیغام دیا اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے, بدلہ نہیں لیں گے. سر بدلہ لینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. وزیر اعظم جو ہوتا ہے یہ بادشاہ نہیں ہوتا, یہ ایک الیکٹڈ آدمی ہوتا ہے, کابینہ میں فرسٹ امنگ ایکولز ہوتا ہے. ہم اس کو بادشاہ سمجھتے ہیں, جو منہ سے نکالے گا وہ ملک کا قانون ہوگا, جو حکم فرمائے گا اس کی تعمیل ہو جائے گی. اس طرح ہوتا نہیں ہے. ہمیں اس نظام کو بدلنا ہے, اور اس میں جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ آپ نے ختم کر دیا ہے. اس بات کا آج احساس نہیں ہے اس حکومت کو. وہ چیک اینڈ بیلنس عدلیہ ہوتی ہے جو خرابی کو روکتی ہے, آپ نے وہ بھی ختم کر دی ہے. کوئی امید ہے آپ کو اگلے چند مہینوں میں یہ حالات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے؟ کس طرح ہوں گے؟ کون سی ایسی اصولی فیصلہ ہے, اصولی بات ہے؟ آج جب تک ایک بہت خطرناک بات ہے, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اب یہ ایک دفعہ ڈو اور ڈائی جو پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے ہو جائے تاکہ یہ معاملہ کسی پاس سے لگے, یعنی کہ کسی طرف ہو, کوئی کٹا کٹی جو بھی نکلنا. یو تھنک کہ کوئی ایسے تصادم کی صورتحال ہم افورڈ کرتے ہیں؟ سر یہ ڈو اور ڈائی کیا ہوتا ہے؟ کل پاکستان جب کل پرسوں پاکستان میں حکومت نہیں ہوگی, پاکستان کا نظام نہیں چل رہا ہوگا, وہ ووٹر سارے ختم ہو جائیں گے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے. وہ سب بن جائیں گے پی ایم ایل این کے, پیپلز پارٹی کے ووٹر بن جائیں گے, کے پی میں حکومت ختم ہو جائے گی. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ڈو اور ڈائی سیاست میں نہیں ہوتا, یہ نظام نے چلنا ہے. لیکن آج نظام نہیں چل رہا, اس بات کا اعتراف آپ سب کو کرنا پڑے گا, ہم سب کو کرنا پڑے گا کہ نہیں چل رہا. آگے کا راستہ ڈھونڈیں. ہم راستہ نہیں ڈھونڈ رہے. ہمارے حال ہیں کنٹینر, ہمارے حال ہیں پورے پاکستان کا موٹر وے بند کر دو. اور ہم نے اس ملک کے لوگوں کو بیوقوف سمجھ لیا ہے. خط جاری کرتے ہیں کہ سارے پاکستان کے موٹر وے بھی ہم نے تو تعمیری کام کرنا ہے, اور بند کر دیا ہم نے موٹر وے. یار آپ مطلب کم از کم ہماری عقل کو چیلنج تو نہ کریں. موٹر وے کی مرمت, سڑک کی مرمت نہیں, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ جاہل ہیں جو یہ باتیں نہیں سمجھتے؟ یہ ایک خوف زدہ حکومت ہے, یہ ایک مینڈیٹ کے بغیر حکومت ہے. یہ وہ حکومت ہے جس نے آئینی ترمیم بھی کی. ساری رات اس کو قومی اسمبلی سینٹ کے ممبران بیٹھے رہے. 2/3 اکثریت ہے, 2/3 اکثریت حکومت کے پاس ہو, اس میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ آؤ یہاں پر جلسہ کرو. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ عباسی صاحب. آپ نے گفتگو سنی جی سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد اقار عباسی صاحب کی. حکومت کے پاس اخلاقی جرت کیوں نہیں ہے, بہت بڑا سوال ہے, لیکن حکومت کے پاس اس مسئلے کا حل ہونا ان کی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کے بغیر پاکستان کے مسائل حل ہو نہیں پائیں گے, معاملات آگے بڑھیں گے نہیں. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.